अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स लाए, बहुत अच्छे से आप आज का दिन गुजारें। ऑन दैट नोट हम शो का आगाज़ करेंगे और अपने ही अंदाज से करेंगे। टॉप स्टोरीज़ क्या कहती हैं, अखबारात की शह सुर्खियाँ क्या कहती हैं, इस पर नज़र डालेंगे। और साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू। हम पानी के इंटेक पर बहुत बात करते हैं कि जी पानी ज़्यादा पीना चाहिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हम ये नहीं सोचते कि पानी का साफ़ होना कितना ज़रूरी है। और अगर पानी साफ़ नहीं है, इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें, और पीने का जो शफाफ पानी है वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर गुर्दे की बीमारियां यानी किडनी की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती और बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी बहुत सी वजूहात और भी हो सकती हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान बमुकाबला अफ़गानिस्तान सीरीज़ होने को है, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा टाइटल एशिया कप है, और फिर वर्ल्ड कप आने को है। तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं देर ऑन देयर वे। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम की अफगानिस्तान के साथ जो परफॉर्मेंस है वो सही रहती है, तो फिर हम किस तरह किस पैशन के साथ एशिया कप में उतरेंगे, इस पर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। ऑन दैट नोट जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल हमने देखा कि वादे के मुताबिक असम्बलीज जो है वो तहलील कर दी गई, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अलविदाई खिताब था ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असम्बली वो बहुत काबिल सताइश इसलिए है कि जिस माहौल में ये खिताब किया गया और जिस एनर्जी के साथ ये खिताब किया गया। कल हमने देखा कि मुस्कुराते हुए राइट ऑन द हाउस ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस पीएम साहब जिस तरह सबका शुक्रिया अदा करते रहे, जिस तरह अपने जो इत्तेहादी जमातें थी, इत्तेहादी लीडर्स थे, उनका शुक्रिया अदा करते रहे। ये यकीनन एक बहुत अपलॉडेबल अमल था और देखकर खुशी हुई। और मेरे ख्याल से जो अवाम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, कल जो मनाजिर देखे गए ऑन द फ्लोर से यकीनन बहुत खुशाइंद मनाजिर थे कि जिस क्राइसिस से ये हुकूमत निकली है, लगभग 1.5 साल का ये अरसा है, और 1.5 साल के अरसे में जिन चैलेंजेस को फेस किया गया, जिस क्राइसिस को फेस किया गया, यकीनन वो बहुत मुश्किल अमल था। तो जो कल मनाजिर देखे गए वो बहुत खुशाइंद मनाजिर थे। अब तमाम जो नज़रें हैं वो हम देख रहे हैं कि निगरान सेटअप के ऊपर हैं, और अभी एक छोटा सा फ्रेंडली डेडलॉक कहेंगे हम बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज़, वो हम देख रहे हैं कि अभी जो मुज़ाकरात हैं, मुशावरत है, वो जारी है। और किसका नाम सामने आता है, कल हमने देखा कि राजा रियाज साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से मुलाकात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और जो नाम थे वो डिसाइड नहीं हो पाए। बिलाखिर आज हम देखते हैं कि ये मुलाकात दोबारा होनी है, और इसमें क्या डिसीजन सामने आते हैं इस पर भी नज़र डालेंगे। हमारे साथ एक बहुत सीनियर हस्ती मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, आगा मसूद हुसैन साहब। आगा साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आगा साहब, हम देखते हैं कि कल जो फैसले हमने देखे, जिस तरह पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो फ्लोर की सिचुएशन थी कल एक बड़ा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट हमने देखा कि हुकूमती जो हल्के थे उनके चेहरों पे कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं थी। इतनी खुशी से पहली दफ़ा खुद असम्बली तहलील होती हैं, घर जाते हैं, और फिर एक इत्मीनान चेहरों पर लिए जाते हैं। कल सबका शुक्रिया भी अदा किया जाता है। सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालें, फिर मैं आपसे जो नेक्स्ट है वो सवाल करूंगा। मेरा ख्याल है कि आपने जो तारुफ करवाया है कल का जो मंजरनामा है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुकम्मल आपने तारुफ करवाया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर यही स्पिरिट रहती है तो बहुत जल्दी जो है हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना हासिल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बुनियादी मसला पाकिस्तान का है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरा ख्याल है कि जो उस दिन जो मैसेज गया, यानी कल जो मैसेज गया है, इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल पॉजिटिव मैसेज। तो इस पॉजिटिव मैसेज को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं और ये है कि हम इसी तरीके से इत्तेहाद कायम करते हैं, मोहब्बतें कायम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ मुद्देबाना ये कि देखिए हम क्राइसिस से नहीं निकले हैं। मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ एक सेशन से, मुस्कुराहट से ये है कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत संगीन मसाइल हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, फॉरेन रिलेशंस में भी हैं और इंटरनल रिलेशंस में भी हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें इस इतिहाद से जो हमें परसों कल नज़र आया उससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो उसी वक्त उठा सकते हैं कि हम अपने लब लहजे के अंदर शीरीनी पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। अगर हमारे लब लहजे के अंदर तलखी रही, जैसे कि गुज़िश्ता 1.5 माह में जो हमने 1.5 साल में हमने देखा, और एक दूसरे को उन्होंने मतलब कोशिश की कि उनको किसी तरीके से मतलब वो मतलब उनकी हैसियत को मुतासर करने की कोशिश की। मैं इतना, क्योंकि मैं तो आपको मालूम है एज ए राइटर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो किसी के लिए नागवार ना गुजरे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इस स्पिरिट को, जो बड़ी पॉजिटिव स्पिरिट थी, उसको मतलब कि हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन ये समझना कि इस मुस्कुराहट के बाद और इस जो टेंशन नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। पाकिस्तान के मसले बड़े संगीन हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। ये बात तो पीएम साहब ने भी की कि जो आने वाली निगरान हुकूमत है उसके लिए डू और डाई की सिचुएशन होगी।
اور یقیناً بہت مشکل حالات ہیں جنہیں کیٹر کرنا ہوگا. لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جس کرائسس سے جو پچھلی حکومت تھی وہ اس نے ہینڈ اوور کیا, یعنی عدم اعتماد کی بات کی, ہم ساری صورتحال دیکھتے ہیں, اس میں بہت زیادہ کٹھن جو مسئلے تھے, مسائل تھے, وہ یہ تھے کہ جی پہلے تو اکنامک جو پہلو تھے اس کو بھی دیکھنا تھا, ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے مسئلے, چیلنجز بہت زیادہ تھے. پھر جو ملٹری ڈکٹیٹر جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ چینج ہوتی ہے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو چیلنجز تھے وہ قدرے حد تک, کچھ حد تک انہیں ضرور سالو کیا گیا, اور پھر اس کے بعد ملک کو ایک ایسی سٹیٹ پہ لایا گیا کہ جو بینکرپسی کی باتیں ہو رہی تھیں یا پھر اور بھی باتیں ہو رہی کہ جہاں مشکل حالات ہم دیکھتے ہیں کہ آ جاتے ہیں یا آنے والے تھے, ان کو تھوڑا سا اوور کم کیا گیا؟ دیکھیے عمر, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو مسئلہ پیدا ہوا جب وہ عدم کی تحریک کے بعد جو حکومت ڈیزالو ہوئی تو یہ لوگ اقتدار میں آئے. ان کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہاؤ ٹو ریوائیو دی اکانومی, ہے نا, اکانومی کو کس طرح ریوائیو کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے معاہدہ ہو, ہے نا, کیونکہ پرانا معاہدہ تو ہے وہ تو نہیں چلا تھا, تو مطلب یہ کہ دے وانٹڈ ٹو ریوائیو دی ایگریمنٹ ود دی آئی ایم ایف. جو اس دفعہ مجھے جو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ آئی بین کورنگ اکانومی فار دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈس, ہے نا, تقریباً 20-25 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس دفعہ آئی ایم ایف کا جو رویہ تھا وہ مناسب نہیں تھا. اور آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ خود اسحاق ڈار بہت ناراض تھے. جی بالکل, کہ مطلب یہ کہ وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اینی ہاؤ مطلب یہ کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ سالو ہوا. لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے ہمارے پاس جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو ملٹی فیرس چیلنجز ہیں, اور ملٹی فیرس چیلنجز جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے دو ہے وہ کس طریقے سے حل ہوگا, وہ ہے اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی خود بخود آ سکتی ہے. لیکن سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون کرے گا. دیکھیے ایک گورنمنٹ آئی چلی گئی, ٹھیک ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ میسج ٹو دا پیپل آف پاکستان دیٹ گورنمنٹ ایکچولی ہیز گیون بہت اسموتھ, مطلب وہ ہاتھ سے گئے, بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیے عمر, ہمیں ایک بات دیکھیے, ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے عوام سے بہت محبت ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ بیچارے بہت مشکلات کا شکار ہیں. اور اگر میں نہ بھی کہوں تو مطلب یہ کہ اخبار کے جو اداریے ہیں یا اخبار کی جو خبریں ہیں وہ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ the problems are very very serious. تو اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھیں. اب کیئر ٹیکر کی آپ نے جو بات فرمائی نا, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے بنگلہ دیش نے کیئر ٹیکر کا سسٹم ہی ختم کر دیا, ہے نا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑا اسموتھ مطلب یہ کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر انڈیا بہت انوالو ہے, یہ ہے, بہت سی چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان کے اندر, میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم اگر بنگلہ دیش کے ایگزامپل کو فالو کریں تو, کیونکہ دیکھیے اب بتائیے کہ ایک وزیر اعظم کو بنانے میں جو 3 مہینے کا ہوگا یا 60 دن کا ہوگا یا 90 دن کا ہوگا, اس کے لیے بھی ہمارے درمیان میں کوئی اتحاد نہیں ہے. اور یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس طریقے سے جو کنفیوژن ہوتا ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض فلسفی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں کنفیوژن پیدا کر جائے نا تو وہ معاشرے کی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں. دیکھیے ہر شخص, آپ کسی کو اگر آپ کو کوئی عمر صاحب چائے پہ بلائے گا نا تو اور کوئی بات نہیں کرے گا, وہ کہ بتائیے کون ہوگا, کون کن صاحب کو یہ مطلب یہ تاج پہنایا جائے گا. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں آنی جانی ہیں. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں, آپ اگر قرآن کا حوالہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیجئے, آپ سورہ آل عمران کو پڑھ لیجئے. بلکہ میں سورہ آل عمران کی اگر اجازت دیں تو ایک بات, دیکھیے سورہ آل عمران میں ایک بات بہت عمدہ کہی ہے کہ ہم وقت کو انسانوں کے درمیان سے گزارتے ہیں تاکہ وہ عبرت پکڑیں. تو اب مجھے بتائیے کہ کتنا بڑا جملہ ہے یہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑی ٹرانزٹری فیز ہے یہ چاہے زندگی ہو اور چاہے حکومت ہو چاہے اقتدار ہو, یہ بڑا ٹرانزٹری فیز ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات مرتسم ہو گئی کہ واقعی یہ چیزیں جو ہیں بڑی عارضی ہیں, اور ہمیں جو اللہ میاں نے عہدہ دیا یا اللہ میاں نے ہم سے جو کام لیا, اگر ہم نے خلوص دل سے اس کو کام کیا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑے پوٹینشیل ہیں. پاکستان کے اندر اتنے پوٹینشیل ہیں کہ میں تو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تقریباً آدھی دنیا دیکھ چکا ہوں صحافت میں, اور میں پاکستان کا چپا چپا سے واقف ہوں. تو میں جو پوٹینشیل پاکستان میں دیکھتا ہوں, اور آپ جیسے ینگ آدمی میں جو انرجی ہے نا, 60% ہمارے پاس یوتھ ہے. اب یہ جو یوتھ بلج ہے نا, یہ کتنا بڑا مطلب ایسٹ ہے پاکستان کے لیے, بہت بڑا ایسٹ ہے. تو اگر ہم نے اس یوتھ بلج کو مطلب استعمال کیا, ان کے لیے روزگار کے ذرائع نکالی, تو اب ہم عمر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ اپرچونٹی نہیں مل رہی. جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہ بڑے افسوسناک بات ہے. برین ڈرین کو روکنا چاہیے. دیکھیے اسٹیک ہولڈر صرف پولیٹیشین نہیں ہے, اسٹیک ہولڈر تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو ہم لوگ سب مل کے
اگر ہم ایک ایسی رائے عمل نکالتے ہیں، ایک ایسا کوئی روشنی کا راستہ نکالتے ہیں کہ لوگوں کو اطمینان ہو، اور لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر آپ اجازت دیں لوگوں کو مایوسی سے نکالیں، مطلب لوگ دے آر ویری ڈیسپریٹ، ڈسپونڈنسی بہت ہے. اور ڈسپونڈنسی کیوں ہے؟ کیونکہ میری اور آپ کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے. مطلب تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب دیکھیے پاکستان ہے تو ہم ہیں، بے شک ہیں. اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور جو ہے نا بہت گہرا ہو جائے کہ وداؤٹ پاکستان ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری شناخت پاکستان ہے، تو یقینی طور پر یہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ تو آئے گا، ہے نا. وہ مطلب یہ کہ ان چیزوں کو سالو کرے گا. اور اگر وہ سالو نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ مایوسی برقرار رہے گی. بالکل ٹھیک. اچھا آغا صاحب، بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا میں ایک اور، چونکہ اخبارات کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے، تو ایک شہ سرخی ہے جو کہتی ہے جی کہ ایک قوم بن کر ملک کو مضبوط بنانا ہے، ایسا کہنا ہے زرداری صاحب کا. اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بیان ہے جسے جو کہتے ہیں کہ کسی کو معاشرتی تانے بانے ادھیڑنے نہیں دیں گے. کولیشن گورنمنٹ کی مثال لے لیتے ہیں، جس طرح یہ لگ بھگ 1 سال اور 3-4 ماہ کا عرصہ تھا. یقیناً بہت سی ایسی باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید یہ 2 دن نہ چلیں گے، کیونکہ ظاہر 2 بڑے سیاسی حریف پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک پیج پہ آ جاتے ہیں آن دا اسٹینڈ کہ ملک کو بچانا ہے یا ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے، بڑی سکسیسفلی یہ جو عرصہ ہے یہ حکومت نے پورا کیا ہے. کل پی ایم صاحب نے بھی اس کو مینشن کیا کہ خود بھی جو جس طرح کی سچویشن میں تھے، جس طرح نون لیگ نے فرنٹ پر آ کر اپنی سیاست کہتے ہیں جی ہم نے سیکریفائس کی ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے ملک کی جو معاشی چیلنجز تھے ان کو دیکھنا بہت ضروری تھا، ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ چیلنجز تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاکس تھے اور بھی بڑے مسئلے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ جو کولیشن سیٹ اپ تھا یہ اس کو چلانا یقیناً بہت مشکل عمل تھا جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو عرصہ گزرا ہے حکومت کا یہ بڑے احسن انداز سے کسی طرح یہ کر پائے اور گزار لیا انہوں نے؟ عمر صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے جن لوگوں کو پی ڈی ایم لے کر آئے، 13 جماعتوں کو متحد کیا، تو متحد کرنے والے کوئی تو قوت ہوگی نا، اور اس قوت نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اگر یہ متحد نہیں ہوں گے تو اس طریقے سے ملک کی جو ہے نا گاڑی نہیں چل سکتی. تو چنانچہ یہ کہنا کہ ہم نے سیکریفائز کی پولیٹکس کو، یہ بالکل غلط ہے. آئی ڈونٹ بائی دس اسٹیٹمنٹ. آپ آئے، آپ کو اقتدار ملا، اقتدار بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اقتدار کو ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. اور پھر جو آپ نے جس طریقے سے چلایا مل کے، کیونکہ ظاہر ہے آلریڈی وہ لوگ جن کو آپ نے پی ڈی ایم میں شامل کیا تھا وہ آپ کے اتحادی تھے، وہ آپ سے ذہنی طور پر ہم آہنگ تھے، ملے ہوئے تھے. تو چنانچہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسا، لیکن سر مسئلے مسائل تو ہوئے درمیان میں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز ناراض بھی ہوئے، پھر انہیں منایا بھی گیا. ظاہر ہے اور ایک پیج پہ رکھنا یقیناً ایک بہت مشکل عمل ہوتا ہے. دیکھیے عمر میں بتاؤں، میں آپ میری بات سے میرا خیال اگر اتفاق بھی نہ بھی کریں تو لیکن مسکرا رہے ہیں تو آپ تو اس کو مطلب کہ دیکھیے بات اصل یہ نا کہ پہلے ہی انڈرسٹینڈنگ تھی. دیکھیے انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ جملے کہنا بار بار لوگوں کے سامنے کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا اس کے لیے، ریاست کے لیے، بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جو لوگ ملک چلا رہے ہیں، میں زیادہ مطلب اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، جو ملک چلا رہے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور اس کے بیک پہ وہ بہت سنسیئر بھی ہیں اور وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں اپنی. تو یہ کہ یہ کہنا کہ بھائی دیکھیے جب آپ 13 جماعتوں کا آپ کولیشن بنائیں گے تو اس کے اندر تو اختلافات ہو سکتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں وزارت چاہیے اور میرے ساتھ فلاں جو الزام لگ رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، یا مجھے آپ وقت دیجیے کہ میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کی بات کر سکوں. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں تو بڑے پاور کوریڈور کو میں نے تو کئی حکومتیں دیکھی ہیں، اور یہ نہیں صرف پاکستان کی بھی نہیں، انڈیا کی بھی حکومتیں دیکھی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ہم نے، دیکھیے عمر میں ایک بات بتاؤں، اگر ہم نے عوام کو سچ بولنے کا سبق دے دیا، آپ یقین کریں بہت بڑی کامیابی ہے. ہم لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو اقتدار ملا اور اقتدار اگر مجھے اور آپ کو مل جائے ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، ایسے کون سی بڑی بات ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو آپ سچ بولنا سکھلائیں، عوام کو ایک سچ کی میسج دیں کہ بھائی یہ چیز یہ ایسی ہے، ہم نے اس طریقے سے ہم نے کیا ہے، اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو دی پیپل ایکچولی ہو براٹ دیم انٹو پاور. تو یہ چیزیں کرنی. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب، نگران سیٹ اپ ظاہر ہے اب ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے، نگران حکومت کون آتا ہے، پرائم منسٹر، اس پر بھی آج مشاورت ہوگی بٹوین پرائم منسٹر صاحب اور راجہ ریاض صاحب. اب یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ پوٹینشلی کون کون سے نام فیوریٹ ہو سکتے ہیں اور پھر کس کے چانسز زیادہ ہیں اگر آپ کی نظر میں دیکھا جائے، یہ بھی بتائیے گا. اور پھر اس کے بعد جو نگران کیبنٹ یا نگران حکومت بنتی ہے تو کیا الیکشنز آپ کو ٹائم پہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ جنوری تو کہہ رہے ہیں کہ جنوری یا فروری جو ہے وہ پوٹینشلی ڈیٹ ہو سکتی ہے، ایسا خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھیے نگران سیٹ اپ کا
ایک ہی کام ہوتا ہے جی کہ وہ فیئر الیکشنز کروائیں, رائٹ, شفاف الیکشن کروائیں, اور اس کے بعد یہ کہ 90 دن میں یا 60 دن میں وہ چلے جائیں. جی جی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ صاحب کہ وہ پالیسی کو کنٹینیو کریں جی جی یا فلاں کو کنٹینیو کریں. دس از دی رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ دیٹ کمز ٹو پاور آفٹر الیکشنز. رائٹ, یہ اس کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. جی. تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, یہ قسم کی مطلب یہ کہ یہ جو حکومت کے امور ہیں, مملکت کے جو امور ہیں, اس کو وہ دیکھتے ہیں ڈے ٹو ڈے. ڈے ٹو ڈے کرنے کے بعد یہ ہے کہ جب وہ الیکشنز ہوتے ہیں, دیکھیے سب سے بڑی ذمہ داری جو کیئر ٹیکر پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شفاف الیکشن کرائیں. دے شوڈ ٹیک الیکشن کمیشن ٹو کانفیڈنس, اور یہ جو الیکشن کمیشن سے پرانے جو تنازعات تھے یا پرانی جو باتیں تھیں اس کو یہ ختم کریں. اور ختم کرنے کے بعد یہ کہ اگر فیئر الیکشن میں آپ یقین کریں کہ اگر فیئر الیکشن پاکستان میں ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی مطلب لوگوں میں جو ہے نا ابہام نہیں ہوتا, یہ بلیو مائی ورڈ کہ یو ول ڈیولپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان. دس از دا اونلی ریزن کہ وائی کیئر ٹیکر. اب میں نے بنگلہ دیش کی مثال دی, بنگلہ دیش میں ختم کرتے وہاں بھی یہ ہوتا تھا, لڑائی ہو رہی ہے صاحب کہ ہمارا آدمی آئے گا. بھائی کیئر سیٹ اپ میں کس کا آدمی آئے گا؟ کیئر سیٹ اپ تو عارضی ایک ارینجمنٹ ہے, کوئی بھی آ جائے, آپ آ جائیں. آپ آنے کے بعد یہ کہ آپ 90 دن کے بعد الیکشن کرا کے آپ چلے جائیں گے. یہ اب لوگ اس پہ بھی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی ہو. بھائی ہمارا یا تمہارا آدمی نہیں ہے, پاکستان کا آدمی ہو. مطلب he should reflect the aspiration of Pakistan and aspiration of قائد اعظم محمد علی جناح, کہ ان کے کیا فلسفہ تھا. ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسپٹ تھا نا. کسی جگہ آپ قائد اعظم کی ساری تقریر پڑھ لیجئے, وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی انہوں نے بات کی ہے, چاٹگام ہو, ڈھاکہ ہو, کہیں پہ بھی ہو. تو میں صرف عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے کیئر سیٹ اپ کے بارے میں آپ جس طریقے سے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں نا, اور یہ ہے کہ آپ فلاں کا نام فلاں کا نام. چلیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. عباس جیلانی صاحب کا نام چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. I know this gentleman, بہت اچھے انسان ہیں, ڈیفینس سیکرٹری بھی رہے, ایمبیسڈر بھی رہے, اور وزیر سیکرٹری خارجہ رہے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اور پارٹیز ہیں ہے نا, کہتے ہیں یار وائی ناٹ آور مین. اچھا عمر مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کا آدمی کوئی پرائم منسٹر ہوگا تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیا اس سے کہیں گے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں دے دیں, مجھے آپ یہ BMW دے دیں؟ کوئی. تو میں ہی عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے آپ پاکستان کو اب جس الجھاؤ میں پاکستان آ گیا ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سدھاریں. وہ تمام چیزیں جو ہمارے الجھاؤ کا سبب بن رہی ہیں اس کو ہم ختم کریں, اور یہ ہے کہ ہم ایک نئے سرے سے, ایک نئی آرزو کے ساتھ, ایک نئی امنگ کے ساتھ, ایک نئے فلسفے کے ساتھ آگے بڑھیں. اور اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے, دیکھیں عمر میری اور آپ کی بھی گفتگو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی, یہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو سدھارنے کے لیے مل جل کر اجتماعی طور پر کام نہیں کیا تو آپ کو بہت زیادہ پچھتانا ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو نیوز بائٹ ہے وہ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ 190 بلین پاؤنڈز توشہ خانہ مقدمات, عمران خان صاحب کی ضمانت درخواستیں خارج. جس طرح کی سچویشن پچھلی حکومت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے, جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں, جس طرح کی انتقامی سیاست کی بات کی جاتی ہے, پھر اب موجودہ صورتحال میں وہ ساری چیزیں, جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی گئیں کہ ہم جیل سے اے سی اتروا دیں گے, ٹی وی ہٹا دیں گے, میٹرس نکلوا دیں گے, اس طرح کی باتیں بہت زیادہ پچھلی حکومت میں کی گئیں. آج وہ ساری باتیں چیئرمین پی ٹی آئی خود بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اگر آج اقتدار ہے تو ظاہر ہے کبھی جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا. ان کی جو ٹیم تھی نا, دیکھیے عمران خان اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے. اور مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی کور کمیٹی اب بھی کام کر رہی ہے, تو کور کمیٹی کا یہ فرض نہیں تھا کہ ان کو بتاتے. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے توشہ خانہ کے سلسلے میں صرف 2 جملے کہوں گا, میں نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں مزید کنٹروورسی ہو. تو کیا توشہ خانے میں صرف عمران خان ہے اور لوگ نہیں ہیں؟ نواز شریف نہیں ہے نا, زرداری صاحب نہیں ہیں, یہ بھی تو توشہ خانے میں انہوں نے بھی تو مطلب یہ فائدہ اٹھائے نا. نہیں سر, لے کے بیچا نہیں گیا, بیچی نہیں گئی نا چیزیں اس طرح. دیکھیے تو پیسے بھی تو نہیں دیے. دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک آزاد ماحول میں, ہے نا, اس لیے ہم بات کر رہے ہیں, ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن ہم صرف بتا رہے ہیں کہ کور کمیٹی نے ان کو اگر ہدایت دی ہوتی عمران خان کو اور بتایا ہوتا, یا ان کی اہلیہ کو بتایا ہوتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہیں بہت گلے میں پڑ جائیں گی اور آپ کے لیے بڑی مشکلات کا سبب بنیں گی. لیکن یہ کہ انہوں نے میرا خیال ہے یہ سمجھا بہت ایزی کہ میں اگر 58 روپے کا ہے تو میں اگر 42 روپے میں خرید لوں اور اس کے بعد جو ہے مجھے کوئی پوچھے گا نہیں. دیکھیے سیاست جو ہوتی ہے نا بڑی ظالم چیز ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ سیاست میں دل نہیں ہوتا, مطلب یہ کہ پھر لوگوں کو دوسرے انداز سے وہ دیکھتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم یہاں بیٹھ کے یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے جو الزامات اگر یہی سلسلہ رہا, عمر میں آپ سے بتا رہا ہوں, یو آر اے ینگ مین, یو ہیو ٹو, آپ ماشاءاللہ
مزید 50 سال تک اسی طریقے سے. دیکھیے اگر ہم الزامات کی سیاست پر کام کرتے رہے اور ہم نے لوگوں کو بدنام کرتے رہے تو آپ یقین کریں, بلاول بھٹو کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے بزرگوں نے یعنی ان کے جو سینئر پولیٹیشین تھے انہوں نے لینڈ مائنز بچھائی ہیں. مطلب یہ کہ الزامات کی الزامات کی بدنام کو کہا کہ ہم ایسا نہ کریں اور ہمارے لیے جو ہے ایک ایسا پیسفل, بالکل یہ بات تھی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے جی آغا مسعود صاحب, اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو ڈسکس کریں گے جو گردے کے مسائل ہیں, ہم جس طرح ہم بات کر رہے تھے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. اگست 1947 یوم آزادی پاکستان. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ گزری کئی نسلوں کی داستان ہے. یہ اقبال کے خواب سے قائد کی تعبیر تک کا سفر ہے. عزم عالی شان تحریک پاکستان سے خوشحال پاکستان کا عزم. اسی عزم کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں عزم عالی شان اقبال کے شاہینوں کا علم سے محبت کا امتحان, پاکستان کے بارے میں معلومات کا امتحان. عزم عالی شان دیکھتے رہیے BTV پر. مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا, یوں پاکستان بنا تھا, یوں پاکستان بنا تھا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور, اور ہم بات کر رہے تھے بیماریاں جو کہ کڈنی کے ساتھ جڑی ہوئی, یعنی گردوں کے ساتھ جڑی ہوئی, اور یقیناً یہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے باڈی کا ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت پوری باڈی فنکشن کرتی ہے, اور اگر وہ سسٹم میں سے کسی ایک چیز کو بھی ڈسٹرب کر دیا جائے, ایک بھی ایسا فیکٹر کہ جو خراب ہو جائے یا پھر کام نہ کرے, تو میرے خیال سے پورے جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. پانی کا انٹیک ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ 8 گلاس یا لگ بھگ 8 سے 10 گلاس ڈیلی لینا چاہیے, لیکن یہ پانی صاف ہونا چاہیے, کتنا پیور ہونا چاہیے, شفافیت کا کیا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, اس پر ہم بات نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں. بس پانی پینے پہ اگر زور دے بھی دیا جاتا ہے تو بہت سی امپیورٹیز
پانی کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں. صاف پانی پینا کتنا ضروری ہے, کس طرح اس کا انٹیک لیا جائے, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفاعت علی, نیفرولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب پانی کا انٹیک ہم سبھی جانتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ پانی پینا چاہیے, زیادہ پانی بھی پینے سے باڈی صحت مند رہتی ہے, لیکن پانی کتنا ہیلدی ہونا چاہیے, کتنا صاف ہونا چاہیے, اس پر کبھی غور نہیں کیا گیا کہ شفاف پانی ہے, صاف پانی اویلیبل ہے یا نہیں ہے. بس ہم پانی کے انٹیک پر زور دیتے ہیں. ان چیزوں کو ہم کیوں نگلیکٹ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی ہمارے یہاں پانی جو ہے نا اس وقت جو ایک نارمل درجے کے جو لوگ ہیں جی وہ تو آرام سے ان کو مل جاتا ہے منرل واٹر وغیرہ, لیکن جو لوور کیٹیگری کے لوگ ہیں, اپنے شہر کے حساب سے بات کر رہا ہوں, تو وہاں پانی کی بڑی پرابلم ہے. صحیح. کیونکہ وہاں پر اتنے وسائل نہیں ان کی وہ چیزیں لیں. صحیح ہے. پھر دوسرا ایک مین ایشو جو ہے ہمارے یہاں وہ سیوریج کا نظام ہے ہمارا. اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت جگہوں پہ پانی صحیح نہیں ملتا, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ جی پانی اتنا پینا چاہیے, ڈائٹ کتنی لینی چاہیے. تو یہ بیسک ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو مین جو ایک پرابلم ہے وہ یو ٹی آئی انفیکشن, ٹھیک ہے, وہ سروائیو کرتا ہے, وہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ گردے کے معاملات بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یو ٹی آئی کی آپ نے ذکر کیا, یہ تو اب بہت بڑھتے ہوئے ایشوز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے بچے کو, بڑے کو, خاتون ہو یا مرد ہو, یو ٹی آئی کے انفیکشن اب عام سی ایک بات ہو گئی, پہلے کبھی سنا بھی نہیں جاتا تھا. انفیکشن ہو گیا ہے تو بھی گھر کی جو ریمیڈیز ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. سیلف میڈیکیشن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی درد ہو گیا تو چلے پین کلر لے لی اور لگاتار ہی لیتے رہے, وہ الٹا کڈنیز کو مزید آئی تھنک افیکٹ کرتی ہے. تو یہ ساری جو مٹس ہیں یا سیلف ریمیڈیز ہیں یا پھر ہوم میڈیکیشن ہے, اس کو کس طرح نلیفائی کیا جائے؟ ایکچولی ہمارے میں نے پہلے بھی کہا کہ اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آج سے 20 سال پہلے کا وقت کچھ اور تھا. جی, بڑے سمپلیفائی چیزیں ہوتی تھیں. سمجھ, محلوں میں ڈاکٹرز ہوتے تھے, جی جی, ایفینیٹی ریئلٹی ہوتی تھی, جاتے تھے, دوائی دیتے تھے, صحیح ہو جاتے تھے. اب جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے, جی, تو لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. یہ چیزیں ظاہر ہے ایک ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے سمجھانا. جی, اب آج کل اتنا مطلب کمرشلائز سسٹم ہو چکا ہے کہ ہر ہاسپٹل میں, کلینک پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر پراپر جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں, نہ مرض کو صحیح ڈائگنوز کر پاتے ہیں. وہ جنرل سمپٹم سے دوائی دیتے ہیں, سمجھ گئے. اب دوائی لینے کے بعد ہمارے پیشنٹ بھی ایسے ہیں کہ جا کے ان کو بتائیں, سمجھائیں اس چیز کو, لیکن وہ بھی یہ نہیں کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ چیز پرولونگ ہوتی جاتی ہے, تو ظاہر پھر سیویئر معاملات شروع ہو جاتے ہیں, گردے کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر کا بھی بڑا اولین فرض ہے کہ وہ اویئرنیس دے, بتائے اس چیز کے بارے میں, اور پیشنٹ کو بھی کیئر کرنی چاہیے, پراپرلی پانی جو ہے پانی کی انٹیک نارمل صحیح رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں خاص طور پر, جن کے کڈنیز جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کیا یہ ریکوریبل ہے, یہ دوبارہ ہیل ہو جاتے ہیں کڈنیز؟ کیونکہ ایک بہت ساری متس اس سے جڑی ہوئی ہیں, جس میں سب سے بڑی مت تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ کڈنی ڈیمیج ہو جائے تو وہ دوبارہ ہیل نہیں ہوتے. دیکھیے بگننگ میں تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. جی, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر سب محنت کرتے تھے, سمجھیے, تھرو دا میڈیسن اس کو کلیئر کر دیتے تھے. لیکن آج کے دور میں اب ظاہر سسٹم چینج ہو گئے. ڈائلسس میں سب سے مین پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یو ٹی آئی انفیکشن کی وجہ سے جو بلڈ کے اندر جو معاملات پیدا ہوتے ہیں, یوریا بڑھتا ہے, کریٹینائن بڑھتا ہے, اس کی وجہ سے گردے بہت جلدی کمزور ہو جاتے ہیں. تو آدمی ڈیزرو کرتا ہے ڈائلسس کی طرف. لیکن یہ چیزیں ریکورڈ ہو سکتی ہیں اگر بگننگ میں پتہ چل جائے اور بگننگ میں کیئر کر لی جائے, تو آئی تھنک یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, ہماری پریکٹس کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بچ گئے, ڈائلسس نہیں ہوا, ان کو ریکورڈ کر لیا ہم نے. تو تھوڑا سا توجہ ہو تو. ڈاکٹر صاحب, ڈائلسس پہ جانے کے بعد بھی آپ کیا واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈائلسس نارملسی کی طرف بالکل آ سکتے ہیں, لیکن ابتدائی مرحلے کے اندر. اچھا, اگر یہ لانگ ہو گیا, لمبا ہو گیا اور آپ کراتے ہی جا رہے ہیں, تو میرے خیال سے اس پہ تو ڈائی فنکشنل معاملات ہو جاتے ہیں. اچھا, کڈنی کلیپس ہو جاتی ہیں, سسٹم ڈائی فنکشنل ہو جاتا ہے. لیکن اگر بگننگ کے اندر بعض وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کسی طرح یوریا مینٹین نہیں ہو رہا ہوتا, کریٹینائن مینٹین نہیں ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو کوئی اس کو تھرو میڈیسن کے تھرو اس کو کلیئر کر دیں, ورنہ ادروائز پھر وہ ڈائلسس کرتے ہیں. تو اس پروسیس تک تو آپ بیک اپ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن بعد ایسا ہوتا ہے اس وقت بھی کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ گردے بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں, تو پھر باقاعدہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیز ریکورڈ ہو سکتی ہے. اچھا, بالکل ٹھیک. اچھا, میں چونکہ کڈنی اسٹون کو بھی ڈسکس کروں گا, ایک بہت عام مسئلہ ہے. آئی تھنک ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا پیشنٹ اب موجود ہے کہ جسے کڈنی اسٹونز کا جو پرابلم ہے وہ رہتا ہے.
ایسے میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو کڈنی پین انبیئریبل ہوتی ہے، اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا لینا چاہیے؟ ظاہر ڈاکٹر یا ہاسپٹل تک تو ہم پہنچیں گے، لیکن گھر میں کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا پین ریلیف ہو جائے یا انیشیل بیسس پہ جو فرسٹ ایڈ کرتے ہیں؟ گھر میں تو یہی ہوتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے. جی سمجھیے آپ، ظاہر ہے کوئی سر کا درد ہے تو پیناڈول آدمی دوسری چیزیں کھا سکتا ہے. اس قسم کی پین جو پینسیو پیریڈس ہوتے ہیں تو اس کے اندر کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کو فوراً لیکن ہاسپٹل لے کے اگر جایا جائے. پراپرلی اگر پانی زیادہ پیا جائے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈائٹ کنٹرول کیا جائے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے، کلیئر ہو سکتا ہے. یورین کلیئر ہو جائے گا تو آئی تھنک درد میری ریلیو ہوگا. پھر اس کی دوسری ایگزامینیشنس ہوتی ہیں. اگر بہت زیادہ پین ہے، پین کلر لینے کے بعد بھی صحیح نہیں ہوتا تو پھر باقاعدہ وہ KUB ایکس رے وغیرہ ہوتے ہیں، پھر ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے اس کا. صحیح. اچھا، کڈنی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحت مند رہے، اپنی لائف سٹائل میں کیا کیا چیزیں شامل کریں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو لائف سٹائلز ہیں وہ ہم کھانے کے بھی ہماری روٹین بہت عجیب سی ہے، اور اگر پانی کے انٹیک کی بات کریں تو ہم اس میں بھی چوری کرتے ہیں. اکثر ہم پورا پانی بھی نہیں پیتے، میرا خیال سے ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے کہ اگر پیاس لگ رہی ہے چلیں تھوڑا سا پی لیا، اور اگر نہیں لگ رہی تو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ پئیں، کیونکہ اگر آپ ٹھنڈے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں کہیں بھی تو آپ پانی تو پیئیں گے نہیں، انٹیک ہوگا نہیں آپ کا. یہ ضروری نہیں ہوتا، باڈی کی تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پانی. جی اچھا، ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا یورین تو بالکل وائٹ ہے، جی ہمیں کچھ بھی نہیں. ایسا ضروری نہیں ہوتا. یورین یلوئش ہے یا ریڈش ہے، اگر ریڈش ہے تو آپ مطلب UTI کے معاملات چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آہستہ سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اور آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سیلف جو میڈیکیشن ہے یہ کسی طرح رکنی چاہیے. پانی ہمارے یہاں اتنا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کے، ہمیں پانی صاف پینا چاہیے اور اچھا پانی پینا چاہیے. صحیح. لیکن میں نے کہا کہ وہی معاملات ہیں ہمارے شہر کے تو بہت زیادہ خراب ہیں کہ یہاں تو پانی اویلیبل ہی نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. نارمل درجے کے لوگ ہیں وہ تو پی لیتے ہیں، لیکن لوور کیٹیگری میں تو بہت پرابلم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اچھا چلیں اگر بات کریں، ظاہر ہے افورڈیبلٹی کی بھی مسائل ہیں، اور ایک وسیع طبقہ ہے جو نہیں افورڈ کرتا کہ جب وہ منرل واٹر یا پانی خرید کے پیے. ٹیپ واٹر کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا کریں کہ وہ تھوڑا سا صاف ہو جائے، بہتر ہو جائے، اور پھر وہ اس قابل ہو جائے کہ اسے پیا جا سکے؟ اس کا بہتر طریقہ بوائل کر کے پئیں. ٹھیک ہے. مطلب ایک خاص ٹیمپریچر پہ اس کو بوائل کریں، بوائل کرنے کا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن بات وہی آ گئی نا کہ ظاہر ہے وہ تو ایک نارمل لائن کا پانی ہو تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر جو رورل ایریاز ہیں تو وہاں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی نا. ظاہر ہے ہمارے یہاں اویئرنیس کی کمی ہے سر. ہم لوگ جو ہے باقاعدہ اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے پولیو کی ویکسینیشن ہوتی ہے اس کے لیے کافی اویئرنیس دی جاتی ہے. تو ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے اس شہر کو، اس ملک کو بتایا جائے کہ جی ہم بیماریوں پہ بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم ڈائٹ کنٹرول کریں، ہم سیلف میڈیکیشن بالکل نہ کریں. جی صحیح ہے. اور آپ کیئر کریں، پانی بہترین استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل. ڈاکٹر صاحب، کلوریڈیشن کا جو پروسیس ہے، یعنی پانی میں کلورین ایڈ کرنا اور پھر اس کے بعد اسے استعمال کرنا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جیسے بالوں کا گر جانا، پھر اس کے بعد اسکن کے بھی کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کیا کلورین کی پانی میں جو مقدار ہے اسے جج کرنا بھی ضروری ہے، یا پھر صرف ہم ایک اندازے کے مطابق گھروں میں بھی اس طرح کرتے ہیں جی کلورین ڈال دی اور چلیں اب پانی پینے کے قابل ہو گیا؟ نہیں، اس میں گھریلو سطح پہ تو کوئی بھی آپ کوئی مینجمنٹ نہیں کر سکتے. جی ظاہر یہ تو باقاعدہ ایک تھرو دا کمپنی کام ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس کی فارمیشن تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، چند لوگوں کو پتہ ہو. جی 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 جی. لیکن ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. لیکن ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے، اس کوانٹٹی سے اس کو اگر اس پروسیس سے کیا جائے تو پانی ہائیجینک ہو جاتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک اور بہت چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ہم یوتھ کو دیکھیں تو انرجی ڈرنکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ہمیں یاد ہے پہلے ہم جب چھوٹے تھے تب تو یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں، نہ یہ تھے انرجی ڈرنکس. لیکن آج کل چونکہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی میں تھوڑا لیزی فیل کر رہا ہوں تو چلے میں نے انرجی ڈرنک پی لیا ہے، تھوڑی مجھے انرجی مل جائے گی تاکہ میں اپنے آگے کے جو 2-4 گھنٹے ہیں وہ گزار سکوں. یہ کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں کڈنیز کے اوپر؟ انرجی ملک ظاہر ہے کہ کئی نقصان بھی دیتے ہیں، فائدہ بھی دیتے ہیں. کچھ کمپنیاں صحیح ہے، پراپرلی صحیح وے میں بناتی ہیں، کچھ نہیں بناتی ہیں. لیکن کسی چیز کی بہت زیادہ زیادتی تو نقصان دیتی ہے. لیکن کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کی اچھی جانکاری کر لیں. ٹھیک ہے. اس کی پوری انفارمیشن لے لیں تو اس کے بعد یوز کریں. میں تو سمجھتا ہوں زیادہ تر تو آدمی اپنے فریش جوسز کے اوپر ڈپینڈ کریں. جو نارمل آپ کی ڈرنکس ہیں اس کو یوز کریں. سمجھ گئے؟ کوئی اتنا ایکسٹریملی وہ نہ کریں. اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جی ڈاکٹر شفاعت علی صاحب، اور جو گردے کے امراض ہیں خاص طور پر اسے ڈسکس کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ جو مسئلے ہیں یہ دن بدن بڑھتے اس لیے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، یا تو پانی نہیں پیا جاتا، اور پھر اگر پانی پیا جاتا ہے تو وہ کیا صاف ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ پر، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی سیریز ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے.
Keep watching Debate at 8. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। बात हुई थी क्रिकेट पर, और जब क्रिकेट की बात होती है तो हमारे लेजेंड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज हनीफ मोहम्मद साहब, द लेजेंडरी क्रिकेटर, उनकी आज 7वीं बरसी है और उनकी खिदमात को पूरी कौम जो है वो फरामोश नहीं कर सकती जब तक ये क्रिकेट की दुनिया रहेगी, क्रिकेट की बात होती रहेगी। हनीफ मोहम्मद साहब का जो नाम है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। उन्हें पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और साथ साथ हम देखते हैं जी, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो सीरीज़ है, ये अब एक बहुत डिस्कशन की जा रही है इस पर कि जो आने वाली क्रूशल सीरीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर दो बड़े हरीफ बन गए हैं अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। किसी मौके पर कहा जाता था कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बहुत कमज़ोर टीम है, लेकिन ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल से जो जिस तरह वो सामने आए हैं, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं, खासतौर पर वनडे क्रिकेट में या T20 में, वो भी बहुत काबिल सताइश है, उसे भी अपलॉड करना चाहिए। बहरहाल जी, बहुत क्लोज और बड़ा मुकाबलेदार, कांटेदार ये टाकरा होगा। इसके क्या पहलू होंगे, किस तरह हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, या किस तरह जो मोराल है वो किस तरह कितना हाई है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक जावेद भाई, सबसे पहले तो हनीफ मोहम्मद साहब को डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट के लिए जितनी खिदमात उनकी हैं, मेरे ख्याल से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं उन्हें हर मौके पे याद रखा जाए। क्या कहेंगे? जी, ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, खासकर पाकिस्तान की अव्वलिन टीम से पाकिस्तान का हिस्सा रहे, और खासकर जो उनके 499 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थे, वो बहुत अरसा तक जो है वो तकरीबन 3 दहाई से ज़्यादा अरसा रिकॉर्ड रहा है क्रिकेट में कि किसी का भी 499 रन था। कराची में KPI ग्राउंड है सदर में, कराची पारसी इंस्टीट्यूट का ग्राउंड, वहाँ उन्होंने स्कोर किया था कराची की तरफ से खेलते बहावलपुर के खिलाफ, और ये रिकॉर्ड तोड़ा लारा ने 501 रन बनाकर। तो यानी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी नाम, और वो भी रिकॉर्ड भी एक बड़े खिलाड़ी ने तोड़ा भी बड़े खिलाड़ी ने। इतना आसान नहीं था इसको तोड़ना, बिल्कुल ऐसे ही लारा जैसा ही खिलाड़ी कुछ कर सकता था। और फिर 337 रन उन्होंने जब किंगस्टन में बनाए 1960 की दिहाई में, तो वो भी बहुत जबरदस्त इनिंग थी। 900 तकरीबन 37 मिनट वो विकेट पे रहे और पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचाया। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ये भी है कि जो विकेट पे किसी ने स्टे किया बैट्समैन ने। बिल्कुल, वो हनीफ मोहम्मद साहब जो है यकीनन सबके लिए जो टेस्ट क्रिकेट थी ना, वो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलते थे। और उस वक्त हालांकि वो खुद मेरी उनसे कई बार जिंदगी में उनसे बात हुई, इंटरव्यू किए, तो बताते थे कि हमारे दौर में इतने ज़्यादा बॉल से बचने के ज़्यादा सामान नहीं होते थे, मुश्किल क्रिकेट, लेकिन मुश्किल क्रिकेट थी, लेकिन वो शौक से खेलते थे वो लोग, इसीलिए उस वक्त ये जेंटलमैन गेम कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा रफ एंड टफ हो गया। अच्छा, पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है जी, हम खराज तहसीन पेश करते हैं हमारे लेजेंड को। इसमें एक बात और है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके नाम से जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट है उसको मनसूख कर दिया। अच्छा, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी कहलाएगी, जो जैसे ग्रेड 1 कायम ट्रॉफी जो होती है वो कहलाती कायम ट्रॉफी, ठीक है। तो अब ये ग्रेड 2 जो है वो कहलाएगी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी। अच्छा ट्रिब्यूट, ये बहुत अच्छा ट्रिब्यूट देने का तरीका है। इकबाल जी, अपलॉड करना बहुत जरूरी है। पीसीबी ने जो ये काविश है इसको भी हम सराहेंगे।
پاکستان افغانستان کچھ چینجز ہیں ہمارے کچھ پلیئرز. احسان اللہ تھوڑا سا انجرڈ ہے, آئی تھنک شولڈر کی انجری ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زمان کو شامل کیا گیا, اور ساتھ ساتھ ایک اور چینجز ہیں. اب یہ جو چینجز تو کی گئی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جو morale تھا ٹیم کا یا ایک کمبینیشن تھا وہ بڑا سیٹ تھا, پرابلم تو نہیں ہوگی ان دو کھلاڑیوں کے بدلنے سے؟ بیٹنگ ہو, آل راؤنڈر, یعنی بیٹسمین دیکھ لیں اوپنر سے اوپر, پھر مڈل آرڈر دیکھ لیں, پھر اسپنر کا شعبہ دیکھیں, فاسٹ بالر, سب اچھا کمبینیشن بن چکا پاکستان کا. خاص کر نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم بڑا اچھا کھیلی ہوم گراؤنڈ پہ. اور افغانستان ٹیم ٹھیک ہے ٹف ٹائم دیتی ہے, لیکن ہمارے پاس بھی اچھے اسپنر آئے, خاص کر آل راؤنڈر کی ایک اچھی پاکستان کو کاؤنٹر ٹیم مل گئی ہے. افتخار کو میں نے دیکھنا ہے, وہ بڑی فٹنس پہ بڑا دھیان دیتے ہیں وہ. شان جی افتخار ہے. جی بالکل افتخار اچھے جا رہے ہیں, بڑا زبردست کھیل رہے ہیں. اور مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان ٹیم جس طرح اوپر آئی ہے, جیسے بنگلہ دیش اوپر آئی, تو ایک اچھا کمپٹیشن ایشیا کپ سے پہلے ایک اچھا ایک پاکستان کے لیے ایک پریکٹس سیریز ہے. لیکن مجھے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ میچز پاکستان میں ہوتے, لیکن افسوس کہ ہمیشہ افغانستان ہمارے ایک پڑوسی ملک کے بہکاوے میں آ کے یہاں کھیلنا نہیں چاہتا, حالانکہ ہم ان کے حالات ہم سے زیادہ خراب ہیں افغانستان کے. وہ تو 4 دہائیوں سے زیادہ وہاں جنگ رہی, تباہ ملک ہے, ابھی بھی سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کے حالات خراب ہیں, ہمارے یہاں آ کے کھیلنا نہیں چاہتے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے. یہی عجیب سی بات ہے, کیونکہ وہ شے ان کو ہے انڈیا کی, تو اس لیے وہ ان کی زبان بولتے ہیں. اب ٹھیک ہے پاکستان پھر بھی ان کو سپورٹ کرتا رہا. اچھا جاوید بھائی, پاکستان جس طرح آپ نے کہا سپورٹ کرتا رہا, اور اس کے بعد جو رویہ پاکستان کی طرف سے رہا ہے, بہت اچھا رویہ رہا ہے کہ ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ساری سچویشن میں بھی کرکٹ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. وہ ان کے کھلاڑی یہیں کھیل کھیل کے کرکٹر بنے. جب وہاں شدید جنگ جاری تھی, خانہ جنگی ہو رہی تھی, تب افغانستان میں راشد خان وغیرہ جتنے کھلاڑی ہیں ان کے پچھلے یا بھی موجودہ, وہ سب افغانستان پشاور میں کھیلتے رہے, تو ان کو پریکٹس ملی. یہاں پہ کئی بار کراچی ان کی مختلف صوبوں کی شہر کی ٹیم آتی تھی کلب کی, وہ کھیلتی تھی. ان کو ہم لوگ بڑا وارم ویلکم کرتے رہے, خیر مقدم کرتے ان کا, یعنی اچھا ان کے ساتھ برتاؤ رکھتے تھے. لیکن ان کا رویہ بہت ہی برا رہا پاکستان کے ساتھ جب وہ تھوڑا سا پوزیشن میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب افغان سیریز ہم دیکھتے ہیں, پرفارمنس ظاہر پاکستان کو ایک ایج ہے کہ جو پچھلی سیریز ہوئی ہیں ان میں سری لنکا کے ساتھ ایک سیریز ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی سیریز رہی, بہت اچھا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم بابر اعظم کی کیپٹنسی میں بہت کانفیڈنٹ ہے, بہت اچھے سے اتر رہی ہے میدان کے اندر؟ نہیں بالکل, ٹیم کا morale بہت ہائی ہے, اور ابھی ایک اچھی ٹیم میں پاکستان کا شمار ہو رہا ہے, کیونکہ ایک کمبینیشن پورا بنا ہوا ہے, خاص کر اوپنر سے لے کے تمام جو شعبے ہیں وہ, اور جو چیف سلیکٹر بھی انضمام اللہ کھا چکے ہیں, مکی آتھر بھی پاکستان ٹیم کے کوچنگ میں شامل ہو چکے ہیں, کہ اچھا کوچنگ اسٹاف دیکھیں, آفیشلز دیکھیں یا پلیئرز دیکھیں, سب جیل ہیں. اور ابھی بھی پاکستانی کھلاڑی کئی سارے جو مختلف لیگ میں مصروف ہیں. خود بابر اعظم سری لنکا میں کھیل رہے ہیں, کچھ کھلاڑی ہیں, کچھ کھلاڑی 100 لیگ انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں, کچھ کیریبین پریمیئر لیگ کھیل رہے ہیں. تو یہ مختلف کھلاڑی پریکٹس میں ہیں, لیکن پھر بھی ایک جو کمبینیشن پاکستان کا اسکواڈ ہے جو پاکستان میں موجود ہے, کچھ کھلاڑی وہ یہاں 14 تاریخ سے کیمپ میں شامل ہوں گے, 14-17 تک ٹریننگ کریں گے, اور 17 کو یہاں سے روانہ ہوں گے. 18 کو جو کھلاڑی سری لنکا ہیں وہی وہیں جوائن کریں گے. تو ایک اچھا کمبینیشن ہے پاکستان کا, مجھے پوری امید ہے کہ اچھا ہوگا. لیکن سری لنکا کا جو مین ہے وہ اسپن اٹیک ہے, خاص کر راشد خان اور 1-2 اور بالر ہیں. تو وہ پاکستان پھر بھی بیٹسمین ہمارے پاس ورلڈ کلاس ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ اتنی مشکل ہوگی نہیں. ٹھیک ہے اچھی ٹیم ہے, وہ رائزنگ ہے پلیئرز ان کے, لیکن ہم افغانستان ایکسپیرینس ہمارے پاس. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایشیا کپ کو اگر ڈسکس کریں تو تھوڑا سا کنٹروورسیز تو بہت زیادہ کریٹ کر دی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں جس ماحول میں یہ میچز کا شیڈیول طے کیا گیا, وینیوز طے کیے گئے, سارے پاکستان نے بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھایا, اسٹینڈ بھی لیا, پھر اس کے بعد نیگوشیٹ بھی کیا, اور پھر ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرکٹ کی جیت ہونی چاہیے, نہ کہ کنٹروورسیز جیتے ہیں یا پھر یہ کہ بائیکاٹ کر دیا جائے کرکٹ کا. نہیں بائیکاٹ ہم کر کے تو اور پیچھے چلے آئیں گے. کہیں بھی کبھی آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو وہ آپ پیچھے جاتے ہیں, اور کیونکہ جب آپ کچھ نہیں ہے پھر بائیکاٹ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کہیں بھی کسی نے بائیکاٹ, تو دوسرے جو آپ کو چاہتے ہیں, پڑوسی ملک تو چاہتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن چاہتے ہیں آپ کو اکیلا کرنا, تنہا کرنا ہر جگہ, تو وہ پاکستان نے بہت اچھی پالیسی اپنائی. بھلے پچھلے چیئرمین نجم سیٹھی تھے یا ذکا اشرف, دونوں نے بڑا اچھا, انہوں نے اچھا ایک متوازن ایک جو پالیسی وہ رکھی ہے. اور اس کا اچھا نیپال کی ٹیم جس نے 27 اگست کو کراچی میں آنا تھا, ملتان میں آنا تھا, اوپننگ میچ پاکستان سے کھیلنا ہے ملتان میں 30 اگست کو ایشیا کپ کا, کیونکہ 4 میچ یہاں انہیں, باقی
باقی 9 میچ سری لنکا میں ہوں گے. تو اب وہ اچھا پاکستان پہ اعتماد کرتے ہوئے 22 اگست کو کراچی آ رہے ہیں اور یہاں 4-5 دن پریکٹس کریں گے, پھر وہ ملتان جائیں گے. تو یعنی یہ بھی پاکستان ٹیم پہ اعتماد ہے کہ وہ پہلے چاہتے ہیں خود پریکٹس کر لیں. کراچی میں کھیلیں گے. نیپال ٹیم اتنی بڑی تو نہیں, کرکٹ میں بڑا نام تو اس کا نہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھ لیں, تھوڑا پریکٹس کر لیں. کراچی میں کچھ پریکٹس میچ بھی کھیلیں گے اور ٹریننگ کریں گے, نیٹ پریکٹس ہوگی. تو یہ اچھا ہے کہ تھوڑا سا پاکستان میں کرکٹ کی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں, اور خاص کر انٹرنیشنل ٹیم ساری آ رہی ہے, اور اچھا ہے کہ اچھا جاوید بھائی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو یقیناً ہم نیپال کو بھی ویلکم کہیں گے, اور جو بھی ٹیم یہاں آئے گی ہم ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, کوشش کریں گے بہت سیکیور انوائرمنٹ میں ان کو کرکٹ کھلائی جائے. اور پاکستان ایک سیف ملک ہے الحمدللہ, سب نے دیکھا کہ بہت ساری سیریز ہوئی ہیں. پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ کرکٹرز کو ریسٹ دینا ضروری ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بڑے کرکٹرز ہیں انہوں نے بیک ٹو بیک بہت سی کرکٹ کھیلی ہے, لیگز بھی کھیل رہے ہیں, بہت بڑا ایونٹ آنے کا ہے, تو خدا نہ خواستہ انجریز سامنے نہ آ جائیں کسی پلیئر کی, جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی 2 انجریز تو آ گئی ہیں سامنے. یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. کیا ریسٹ دینا ضروری ہے بڑے پلیئرز کو بیفور ورلڈ کپ؟ ریسٹ کبھی چاہتے ہیں کہ آفیشلز یا ٹیم مینجمنٹ یا کوچ وغیرہ چاہتے ہیں ریسٹ دینا, لیکن وہ خود ریسٹ کرنا نہیں چاہتے, کہ اس لیے کہ اگر وہ ریسٹ کر رہے ہیں, کسی جو متبادل کو نئے لڑکے کو چانس دیا, وہ اس نے پرفارم کر دیا, تو اس کو اگلے میچ میں بیٹھانا مشکل ہے کیونکہ کوئی جگہ نہ لے لے. تو اکثر کھلاڑی بیٹھنا خود نہیں چاہتے, بھلے پھر بعد میں خود کہتے ہیں بڑا مصروف سیزن ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بہت کرکٹ ہو رہی ہے. تو بھائی آپ ریسٹ کر لو نا, ریسٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ اتنا بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے میچوں کی. دیکھیں کرکٹ ہے بھائی مصروف, سارے کرکٹر مصروف ہیں, فلاں کوئی نہ کوئی لیگ کھیل رہے ہیں, کیونکہ خود ریسٹ نہیں کرنا ہے. ریسٹ کا مطلب ہے کہ آپ سائڈ ہو جائیں گے, اور جتنا کھیلیں گے ان رہیں گے. اور سیدھی بات ہے کرکٹ میں پیسہ ہے اتنا, جتنا کھیلیں گے اتنا پیسہ کمائیں گے. سارے 5 انگلیاں گھی میں. بالکل, لیگ میں تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. کچھ کھلاڑی تو امریکہ بھی جا کے کھیلنا چاہ رہے ہیں, جو یہاں سے ٹیم میں جن کو موقع نہیں مل پا رہا, کیونکہ ٹیم میں دوسرا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ورلڈ کپ کی بھی شیڈول ہے, بار بار ری شیڈول کر رہے ہیں, لیکن کافی ملکوں کرکٹ بورڈز کو پریشانی ہے ان کے انڈیا کے رویے سے, کہ انہوں نے کئی بار چینجز کی اور اب تک انہوں نے ایک پالیسی کلیئر نہیں کی ہے شائقین کے لیے, کہ ان کے لیے ویزا پالیسی کیا ہوگی. خاص کر پاکستانی بھی چاہتے ہیں وہ دیکھیں جا کے, مختلف اور ملکوں کے لوگ ہیں, تو وہ اس سے کافی انڈیا سے ناراض ہیں اس حوالے سے. جاوید بھائی تگڑا مقابلہ ہوگا اور جواب دیں گے انڈیا کو میدانوں کے اندر انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں جی آپ سے اجازت, اور آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.